बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। बहरहाल नाजरीन, इस वक्त की जो लेटेस्ट खबर है, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो ग्लोबल स्मूथ फॉलटेला के हवाले से है। ये वही बहरी काफिला है जो रवाना हुआ गजा की जानिब, और ये स्पेन से निकले थे आज से कुछ रोज पहले, और स्पेन से निकलकर इनकी जो मंजिल है वो थी गजा। ये इमदादी सामान लेकर जा रहे हैं गजा की जानिब, और 58 के करीब ये बहरी जहाज है। ये बड़े साइज की कश्तियां हैं और कुछ जहाज हैं। ये 58 के करीब इनकी तादाद है टोटल, और अब तक की इतलात के मुताबिक इनको घेरे में ले लिया है इसराइली फोर्सेज ने। लेकिन इनको बहरा रूम में जहां पे घेरे में लिया गया है वो बैनुल अक़वामी पानी है, यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई इसराइल की हुदूद में दाखिल हो गए। ये गजा जा रहे हैं और गजा इसराइल का हिस्सा नहीं है। देखें, कानूनी तौर पर तो इनको जाने की इजाजत होनी चाहिए। अगर ये गजा जा रहे हैं और वहां जाके इमदादी सरगर्मियां या काम करना चाहते हैं तो गजा की गवर्नमेंट जाने और ये जाने, लेकिन इसराइल इनका मुहासरा कर रहा है। और 7 कश्तियों को इसराइली मीडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने अभी तक कब्जे में ले लिया है, जबकि 11 जो बहरी जहाज हैं उनके साथ राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। अब इन जहाज़ों में बड़ी तादाद में इंसानी हकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक दुनिया के कई ममालिक के साथ है। तो इसराइल को इस बात की परवाही नहीं है कि ये कौन कौन से मुल्कों से लोग हैं, कहां कहां से ये आए हुए हैं, और अगर इन्हें नुकसान हो गया तो किस किस्म का रिएक्शन आएगा। लेकिन वो जो दिल करता है वो करता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का दस्ते शफकत इसराइल के हाथ के ऊपर है। जैसे आसिम मुनीर साहब के हाथ के ऊपर है ना, सर के ऊपर हाथ है डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप ने फ्री हैंड दिया हुआ है, जो दिल करता है ये कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का इन्होंने नक्कू ठप दिया, जो पाकिस्तान की हालत कर दी इन्होंने मईशत के मैदान में, अमन व अमान के मैदान में, इंसानी हकूक के मैदान में, अदलिया के मैदान में, मीडिया के मैदान में, हर तरफ इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप का हाथ सर पे है तब तक इनको पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप को भी तो आगे देखो पूछने वाला हो ना। फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक वादा किया था, यानी जब फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान में, तब डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को कहा था, लबनान में गारंटी दी थी कि सीज फायर है लबनान में, तो ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाए। तो ईरान बातचीत कर रहा था, लबनान के अंदर सीज फायर था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, जनाब मैंने तो यानी वहां भी शर्मिंदा करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अलग ही खबर दे दी इंटरव्यू देते हुए। डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू को कहा था कि उन्हें ये काम ज्यादा महारत के साथ करना होगा, अमारतों को नहीं गिराना, ये हौलनाक है और इससे इसराइल का तासुर खराब होता है। बस यही थी जंगबंदी की हकीकत। यानी जिस जंगबंदी की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दी, उस जंगबंदी की हकीकत यह है जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान कर दी। ट्रंप ने बमबारी में अपनी नाकामी का एतराफ भी किया। ट्रंप ने कहा जी बमबारी से हमें वो फायदा नहीं हुआ जो ईरान के अंदर हमने बमबारी की है, बल्कि नाकाबंदी ट्रंप ने कहा जी हमारी बहुत मुअस्सर साबित हो रही है। और इस वक्त ईरानियों के बारे में उन्होंने कहा कि वो ज़िबा किए हुए सूरों की तरह दम तोड़ रहे हैं। एटमी मामलात पर मुआहदे तक नाकाबंदी कतई तौर पर खत्म नहीं की जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अच्छा, अब ये जो नाकाबंदी है ना, ये दो तरफ है। एक तरफ तो ईरान ने अपना सिस्टम लगाया हुआ है आपने हुर्मुज के ऊपर, और बाहर से अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि 3 दिन के अंदर ईरान अंदर से फटना शुरू हो जाएगा। ईरान की जो पाइपलाइंस हैं पेट्रोल की वो फटेंगी, क्योंकि ईरान की जो पेट्रोलियम मसनूआत के लिए जो तनसीबात हैं, तो ईरानी तनसीबात काम कर रही हैं, उनके जो तेल के कुएं हैं वो काम कर रहे हैं। तो अब अगर वो काम करेंगे तो उनकी जो पाइपलाइंस हैं वो फटेंगी, वहां प्रेशर बहुत बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था। इस दावे के ऊपर पहले एक तो स्टेटमेंट है यहाँ पे काली बाफ का, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने 3 दिन के बाद जवाब दिया। मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया भी था कि उसने कहा था 3 दिन है ईरान के पास और 3 दिन के बाद ये हो जाएगा। तो यहाँ पे काली बाफ ने कहा कि ट्रंप की 3 दिन वाली, जो 3 दिन गुजर चुके हैं और एक भी तेल के कुएं में धमाका नहीं हुआ, हम इस मोहलत को 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और आपको यहां से इन कुओं के बराह रास्त मनाजर भी दिखा सकते हैं। ये वो अहमकाना मशवरे हैं जो अमरीकी इंतजामिया को उनके वजीर खजाना का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बेसेंट जैसे लोगों से मिलते हैं, जिन्होंने नाकाबंदी के ख्याल को भी फरोग दिया और तेल की कीमत को $120 से ऊपर पहुंचा दिया। अब अगली मंजिल $140 फी बैरल है। मसला सिर्फ गलत नजरियात का नहीं, असल मसला सोचने के अंदाज में है, ये बाकर कालीबाफ ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप को उसके चैलेंज का 3 दिन के बाद जवाब दिया कि तुमने कहा था कि 3 दिन के बाद यहां पे हमारे कुएं फटना शुरू हो जाएंगे, तो एक भी कुएं में धमाका नहीं हुआ, तो हम तो तेल निकाल रहे हैं। ईरान जो यौमिया तेल निकाल रहा है ना इस वक्त, उसकी मिकदार मैं आपको बता देता हूं। ये 35 लाख बैरल रोजाना तेल ईरान निकाल रहा है। अब 35 लाख बैरल तेल ईरान अगर रोजाना निकाल रहा है तो ये कब तक निकाल सकता है? क्योंकि देखे ना, ये तेल जो निकालेगा उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। अब ये मुमकिन नहीं है जब आप तेल निकाल रहे हो और आप उसका आगे से आपके पास खाली करने का जरिया ना हो, तो फिर तो ये धमाके होने हैं। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाजा था कि 3 दिन है ईरान के पास। लेकिन यहां पे जो टैंकर ट्रेडर्स कंपनी है
اس کی رپورٹ کے مطابق جتنے آئل ٹینکرز اس وقت موجود ہیں ایران کے آس پاس اور ایران سے ایسوسیٹڈ، ایران 4 سے 6 ہفتوں تک ٹینکرز کی ترسیل کا کام جاری رکھ سکتا ہے. یعنی 4 سے 6 ہفتے تک ایران بڑے آرام سے اپنا تیل نکالتا رہے تو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹرمپ کو یہ 3 دن بتائے گئے تھے، کالی باپ نے 1 مہینے کا دعویٰ کر دیا ہے. اور اگر ایران 5 لاکھ بیرل کم کر دے، یعنی اس کو 35 لاکھ بیرل سے لے جائے یومیہ 30 لاکھ بیرل پہ، تو وہ 3 مہینے تک بھی اس معاملے کو گھسیٹ کے لے جا سکتا ہے. یہ دعویٰ کیا گیا ہے بین الاقوامی میڈیا میں. اب یہ خبر غلط ثابت ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ان کو غلط معلومات دی گئی کہ ایران کے اندر کنویں پھٹنا شروع ہو جائیں گے، وہاں پہ تیل کی پائپ لائنیں پھٹ جائیں گی. ایک اور خبر بھی ہے، یہ 4 سے 6 ہفتے تک ایران اس صورت میں نکالے گا کہ کوئی بھی خالی ٹینکر خلیج فارس کے اندر داخل نہ ہو. اگر مزید خالی ٹینکر خلیج فارس کے اندر آ جاتے ہیں تو ایران اس ٹائم کو اور بھی بڑھا سکتا ہے. تو ایران کے پاس کیپیسٹی ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے ایران کے پاس، زمین پر تیل ذخیرہ کرنے کی اضافی صلاحیت بھی ایران کے پاس موجود ہے، جس کے بارے میں پکا نہیں پتا وہ کتنی ہے، لیکن ایران وہاں پہ بھی تیل ذخیرہ کر کے لمبا چلا سکتا ہے. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کا آئیڈیا تھا وہ غلط ثابت ہوا. اس میں ایران کے لیے آبنۂ حرمت پہ کنٹرول رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمندر کا فاصلہ سامنے نظر آتا ہے، وہ عمان ہے، یہ ایران ہے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کے لیے آبنۂ حرمت بالکل پتلی سی ایک جگہ ہے، وہاں چھوٹے راکٹ اور چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ بھی وہ کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے زمین پہ بیٹھ کے. وہ مشکل نہیں ہے. جبکہ امریکہ کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے. وجہ یہ ہے کہ امریکہ کھلے پانیوں کے اندر ہے، گلف آف عمان میں اور اس سے آگے عربین سی میں. اب جس طرح کے پانیوں کے اندر امریکہ اس وقت اپنے بحری جہازوں کو لے کر موجود ہے، وہاں سے اگر جہاز گزرتے ہیں تو وہ بہت بڑا رقبہ، بہت بڑا ایریا کور کرنا پڑتا ہے، اور سمندر کے اندر یہ تھکا دینے والا کام ہے. یعنی ایئر فورس اور زمینی افواج کے لیے کبھی اتنی مشکلات نہیں ہوتی جتنی بحریہ کے لیے ہوتی ہیں. ان کا بہت ٹف کام ہوتا ہے، بہت مشکل اور تھکا دینے والا کام ہوتا ہے. یہ بڑی مشکل ایکسرسائز ہے، اور اس میں کامیابی کے امکانات اتنے نہیں ہوتے جتنے زمین کے اوپر یا فضا سے اٹیک کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں اب امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ کتنے لمبے عرصے تک یہ کام کرتا رہے گا کہ ناکہ بندی جاری رکھے. دیکھیں اس کے اخراجات بھی اس کو پڑیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا پنگا یہ ہے کہ ابھی جرمنی کے جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ آدھی ہو گئی ہے اور ہماری کمپنیاں نقصان میں جا رہی ہیں اور ان کو اس کا ڈیمیج ہو رہا ہے، اور وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ چھڑ جانے والی جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آبنۂ حرمت کی بندش کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں. یہی بات جو ہے وہ دیگر جو جنوبی ممالک ہیں یورپ کے، انہوں نے بھی امریکہ سے مدد کی اپیل کی ہے، اور وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری معیشت کساد بازاری کی طرف جا رہی ہے، ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. ہماری جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ جو باقی سارے معاملات ہیں، جو انڈسٹری چلانے کے معاملات ہیں، وہ سب بہت بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں. یہ بار بار باتیں سامنے آ رہی ہیں. برطانیہ کے حوالے سے ایک دا انڈیپینڈنٹ کے اندر خبر چھپی ہے. یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ اصل جھٹکا 2 ہفتوں کے بعد برطانیہ کو لگے گا، اور یہ جھٹکا اس صورت میں لگے گا کہ بحری جہازوں کی آمد و رفت بہت تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، اور جو بڑی بڑی سپر مارکیٹس ہیں برطانیہ کے اندر، ان کی شیلفیں آپ کو خالی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو برطانیہ میں بھی ایک طرح کا پرابلم ہے، بہت ساری چیزیں برطانیہ امپورٹ کرتا ہے، باہر سے منگواتا ہے. ان چیزوں کی قلت آئندہ 2 ہفتوں میں پیدا ہو سکتی ہے. یہ پرابلم بھی، اور یہ دا انڈیپینڈنٹ کی باقاعدہ اس کے بارے میں ایک رپورٹ ہے. اب ناظرین، کالی باپ کا ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ناکہ بندی ایران کو بالکل افیکٹ نہیں کر رہی. اس سٹیٹمنٹ کو جب میں نے غور سے پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پریشر جو ہے وہ ایران کے اوپر بھی ہے، اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ناکہ بندی کسی طرح ختم ہو جائے. وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے خلاف سارا کچھ کر کے آزمایا گیا، جو ایکٹیویٹیز کی گئی، دھماکے کیے گئے، قیادت کو قتل کیا گیا، فوج کو اتارا گیا، جہاز یہاں پہ آ گئے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. اب یہ ایک انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے. تو اس پہ جو فائنلی انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہمیں اکٹھے رہنا پڑے گا. ٹرمپ کھلے عام ہمارے معاشرے کو 2 گروہ میں تقسیم کر رہا ہے، بنیاد پرست اور اعتدال پسند. دشمن کی اس نئی سازش کا واحد جواب اتحاد کو برقرار رکھنا ہے. شروع سے لے کر آج تک یہ اتحاد ہی ہے جو دشمن کے تمام منصوبوں کی ناکامی کا سبب بنا ہے. پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو حالات اب پیدا کیے اس سے پریشر تو آئے گا. دیکھیں ایران کے اوپر بھی دباؤ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایران دباؤ میں نہیں ہے. امریکہ ایک بہت امیر ملک ہے، وہ بڑے لمبے عرصے تک ناکہ بندی رکھے تو وہ برداشت کر سکتا ہے. ایران اتنا امیر ملک نہیں ہے، اور وہ اس ناکہ بندی کا جو پریشر اگر بڑھتا گیا، اور ایک وقت آئے گا کہ ایران کے پاس رستے بند ہو جائیں گے اور وہ پیداوار بند کر دے گا تیل کی، اس کے لیے پھر بہت مشکلات ہوں گی ایران کے لیے بھی. تو یہ بات ایرانی بھی سمجھتے ہیں. لیکن امریکہ کو ناکہ بندی کرنے کا موقع کیسے ملا؟ پاکستان نے جنگ بندی کرائی، اور جنگ بندی کے بعد بجائے اس کے کہ توجہ دی جاتی ایک ڈیل کی طرف، ایک معاہدہ کیا جاتا، امریکہ اپنے ہتھیاروں کو یہاں لے کر آ گیا اور ہر طرف اس نے ہتھیار پھیلا دیے.
اب اس پہ ایران شکوہ بھی کرتا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کے دوران بڑی تیزی سے ہتھیاروں کو خطے میں موو کیا اور فائدہ اٹھایا اس بات کا کہ ہم اٹیک نہیں کر سکتے تھے، ورنہ پہلے تو امریکی جو بحری جہاز ہیں وہ بہت دور دور چلے گئے تھے. لیکن جس دن لڑائی شروع ہوگی نا، جیسے ہی لڑائی شروع ہوگی، میزائل لانچ ہوں گے، ڈرون لانچ ہوں گے، یہ بحری جہاز سارے دور چلے جائیں گے دوبارہ سے. بڑے قیمتی بحری جہاز ہیں، امریکہ نہیں چاہے گا کہ ان کو تباہ ہوتا ہوا دیکھے. ناظرین، ایک بڑی مصیبت پڑ گئی پیٹ ہیگزت کو، جو امریکی وزیر دفاع ہے. وہ ہتھے چڑھ گئے کانگریس کے اندر ان کی بریفنگ تھی، وہاں پہ وہ چلے گئے. وہاں جو ایرانی ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اس میں وہ پھنس گئے بہت بری طرح، اور کانگریس کے جو باقی لوگ ہیں انہوں نے ان کو دھوکے رکھ دیا. ان سے پوچھا گیا جناب آپ نے پچھلے سال جنگ لڑی تھی اور آپ نے جو پچھلے سال آپریشن کیا تھا جون میں، اس کے بعد آپ نے اعلان کیا تھا ہم نے مکمل طور پہ ایران کی صلاحیت ختم کر دی ہے ایٹمی ہتھیار بنانے کی، تو اب آپ نے کیوں کیا ہے؟ پہلے اس نے کہا جی کہ ہم نے اس سال حملہ اس لیے کیا کہ وہ ایٹمی حملہ کرنے لگا تھا، ایران ایٹمی تجربہ کرنے لگا تھا. تو پھر سوال پوچھا گیا جی پچھلے سال جو آپ نے اتنی لڑائی کر کے 12 دن کی، اس کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کی صلاحیت ختم کر دی ہے، تو وہ تب آپ جھوٹ بول رہے تھے قوم کے ساتھ. تو پیٹ ہیگزت بہت بری طرح پھنس گیا، وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا تھا اس حملے کا، وہ بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ حملہ انہوں نے کیوں کیا. دیکھیں امریکہ کے اوپر دنیا کا قرضہ چڑھ گیا ہے. کیسے چڑھ گیا میں آپ کو بتاتا ہوں. امریکہ کے بہت سارے اتحادی ہیں جو امریکہ سے ناراض ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے تم نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جس کی وجہ سے ہماری معیشت پہ اثر پڑ رہا ہے. تم تو اپنا تیل بیچ رہے ہو، حالانکہ امریکہ کے اندر بھی ریکارڈ قیمتیں بڑھ گئی ہیں پیٹرول کی. بڑے عرصے کے بعد 4-5 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا امریکہ کا، اور وہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں امریکہ میں. یہ پرابلم امریکہ میں آ رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ تو تیل پیدا نہیں کرتے، ان کو تو زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور وہ امریکہ کے اوپر ان کا قرضہ چڑھتا جا رہا ہے. وہ سارے اب شکایتیں کر رہے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا، جیسے برطانیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو فرانس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جرمنی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اٹلی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اسپین کے ساتھ ہو رہا ہے، ان تمام ممالک کی معیشت افیکٹ ہو رہی ہے. اور کس کی وجہ سے؟ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ چھیڑ دی ہے. اب اس جنگ کو ختم کیسے کرنا ہے، یہ بوجھ ہے ان کے اوپر، اور جنگ کو اس طریقے سے ختم کرنا ہے کہ ساری چیزیں دوبارہ سے نارملائز ہو جائیں. مسئلہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور امریکن جی کہتے ہیں کہ مسئلہ ان کا تھا ایپسٹین فائل کا، مسئلہ ان کا تھا امریکہ کے اندر کے حالات کا، وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں یہ فارمولا شاید بہت پہلے سے تھا، کیونکہ جب براک اوباما صدر تھا امریکہ کا، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی تھی کہ اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے براک اوباما ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی ڈیل کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ اس وقت ٹرمپ نے کہا تھا، اور وہی کام جب ٹرمپ کی اپنی مقبولیت بہت زیادہ گر رہی تھی اس وقت ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کر دیا. اور اب امریکہ کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے. یہ سارے امریکہ کے اتحادی، امریکہ کے دوست ممالک ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے پریشان ہیں کہ امریکہ کے اس ایڈونچر کی وجہ سے، جس میں نیتن یاہو نے ڈال دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹھا کے، ان کا نقصان ہونا شروع ہو گیا. حالانکہ نہ وہ لینے میں نہ وہ دینے میں، نہ انہوں نے اس لڑائی کو شروع کیا، نہ وہ اس لڑائی کا حصہ بنے، اور نہ وہ اس لڑائی کا جواز مانتے ہیں، لیکن نقصان ان کی معیشت کو ہو رہا ہے، لگاتار ہو رہا ہے. ناظرین، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو جاتے جاتے بتاتا ہوں. ایک لیگو آپ نے سنا ہوگا، بچے بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیگوز کیا ہوتے ہیں. یہ کارٹون ہوتے ہیں، لیگو کارٹونز ہوتے ہیں، ان کی دکانیں بھی بنی ہوئی، ان کے ٹوائز بھی ملتے ہیں. تو یہ جو لیگوز کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک پورا سسٹم ہے، اس کو ایران کی جینزی نے بڑا کمال طریقے سے استعمال کیا. جینزی بولتے ہیں نوجوانوں کو، بالکل جو چھوٹی عمر کے ہیں، ہمارے بعد والی نسلیں. تو جینزیز نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کیا، اور لیگوز کے ذریعے سے ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ویڈیو بنائی اور دنیا بھر کے سوشل میڈیا پہ ڈال کر پھیلا دی، جن کو ملینز کے اندر لوگوں نے دیکھا، اور امریکن بیانیے کی دھجیاں اڑا دی. لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو پروپیگنڈا وار بھی ہوتی ہے، اور جب پروپیگنڈا وار ہوتی ہے تو آپ کو نئے سے نئے ٹولز استعمال کرنے پڑتے ہیں. جس طریقے سے ایران نے یا ان کے جینزیز نے لیگوز کے اوپر ویڈیو بنا کے، اور اس میں میسیجز ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، کبھی پریس کانفرنس کر رہا ہے، کبھی لڑائی کر رہا ہے، کبھی میزائل آ رہے ہیں، کبھی میزائل جا رہے ہیں، کبھی سمندر دکھا رہے ہیں، کبھی یہاں سے خامنائی کو، کبھی کسی اور کو. تو انہوں نے لیگوز کا استعمال کیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جیسا استعمال ایران نے کیا ہے، اس کو بنانے والوں نے بھی نہیں کیا ہوگا. جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی وہ لوگ اچھا استعمال نہیں کر سکے، جبکہ ایران نے شاندار استعمال کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور پروپیگنڈا کے میدان میں انہوں نے امریکہ کو واقعی میں مات دی ہے. اور یہ بات اب امریکن مانتے ہیں، اور امریکن میڈیا اس کی تعریف کر رہا ہے. الجزیرہ نے اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے.